औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दौरे कुरान 2024। सूरह हिजर का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे आयत नंबर 36 से। इसमें शैतान का बयान है जो हम सूरह आराफ में पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक मुख्तलिफ लाइट में आपको ये वाक़या दोबारा से देखने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक आयत नंबर 35 पे ख़त्म हुआ था, जहाँ पे अल्लाह इंतहाई गज़ब में शैतान को कहता है फ़ख़्रुज मिन्हा, पस दफ़ा हो जा यहाँ से, इस जन्नत से। फ़इन्नका रजीम, पस बेशक तू रांदाए दरगाह है, तू मरदूद है। व इन्न अलैकल लानता, और ये कि तुझ पर लानत है, तुझ पर दूरी है, इला यौमिद्दीन, क़यामत के दिन तक। शैतान क्या कहता है? क़ाला रब्बी फ़अंज़िरनी, ए मेरे रब मुझे मोहलत दे, बस मुझे मोहलत दे, इला यौम युबअसून, उस दिन तक जिस दिन बेइज्जत होगी, मुर्दे उठाए जाएंगे। आला, अल्लाह ने कहा फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, बस बेशक तू इंतज़ार करने वालों में, मोहलत दिए जाने वालों में है। इला यौमिल वक़्तिल मालूम, उस दिन तक जिसका वक्त मालूम है, यानी मेरे इल्म में है और वो मुकर्रर है। क़ाला, शैतान ने कहा रब्बी, ए मेरे रब, बिमा अग़वैतनी, ये सूरह आराफ में हम पढ़ चुके हैं कि उसने फ़उग़वियन्नका, ये लफ्ज वहां पे इस्तेमाल हुआ है। बस जैसे तूने मुझे बहकाया, जैसे तूने मुझे अगवा किया, जैसे तूने मुझे गुमराह किया। अब यहाँ पे वही बात रिपीट हो रही है, बिमा, जैसा कि अगवैतनी, तूने गुमराह किया मुझे, लउज़य्यिनन्ना, अलबत्ता जरूर मैं आरास्ता करूंगा, लहुम, इनके लिए, फिल अर्दी, इस जमीन में, वलउग़वियन्नहुम, और ज़रूर मैं इन्हें गुमराह करूंगा, अजमाइन, सब के सब, इल्ला इबादिका, सिवाय तेरे बंदों के, मिनहुमुल मुखलसीन, इनमें से जो मुखलिस हैं, जो खालिस हैं तेरे लिए, जो खुलूस रखते हैं। क़ाला, अल्लाह ने कहा हाज़ा सिरातुन अलैया मुस्तक़ीम, ये रास्ता है जो मुझ तक सीधा पहुंचता है, सीधा मुझ तक आता है, ये सिरात मुस्तकीम है। इन्ना इबादी, बेशक इबादी, मेरे बंदे, लैसा लका, नहीं है तुझ तेरे पास, अलैहिम, इन पर, सुल्तान, कोई भी जोर, इल्ला, मगर, मनित्तबा का, जिसने तेरी पैरवी की, मिनल गावीन, उन गुमराहों में और बहके हुओं में। सो अल्लाह ताला वहां पर, अब उस सीन को आप जहन में लाएं कि अल्लाह वहां पे शैतान को कहता है कि हाजा सिरातिन अलैया मुस्तकीम, ये रास्ता है जो मुझ तक पहुंचता है सीधा, और ऐसे तेरा कोई जोर नहीं है, मेरे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं है, सिवाय उनके जिसने तेरी पैरवी की। अब इंसान वो इरादी मखलूक है जिसको अल्लाह ताला इल्मुल अस्मा सिखा चुका है और उसमें अपनी रूह फूंक चुका है। और अल्लाह यहाँ ये कहता है कि ये मेरे जो बंदे हैं उन पर तेरा कोई जोर नहीं है। हाँ, ये एक इरादी मखलूक है, और अगर इसने गुमराही का इंतखाब किया सिरात मुस्तकीम के मुकाबले में, सिरात मुस्तकीम को छोड़कर अगर इसने किसी और रास्ते का इंतखाब किया और ये सिरात मुस्तकीम से बहक गया, इसने रास्ता खो दिया, तो फिर ये तेरी पैरवी करेगा और ये तेरे पीछे आएगा। व इन्न जहन्नमा, और बेशक जहन्नम, लमौइदुहुम, अलबत्ता वादे की जमा है, वादे वादे की जगह है, अजमाइन, इन सब के लिए। लहा सबअतु अब्वाबिन, इसके 7 दरवाजे हैं। लिकुल्लि बाबिन मिनहुम, हर एक दरवाजे का इनमें से, जुज़उम मक़सूम, एक हिस्सा है जो तक़सीम शुदा है। इन्नल मुत्तक़ीना, बेशक परहेजगार, फी जन्नातिन, वो बागात में है, वो उयून, और चश्मों में है। आइन की जमा है ये,
बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी, और या आंख के अंदर जो पानी होता है, आंख को भी आयन कहते हैं, शफाफ। सो इसमें शफाफ चश्मे हैं, इसमें बाग हैं, इसमें शफाफ चश्मे हैं, और वो मुत्तकियों के लिए एक वादागाह है। उदखुलूहा, दाखिल हो जाओ इसमें, बेसलामिन, सलामती के साथ, आमिनीन, बेखौफ खतर। अच्छा, फिर जन्नतियों के बारे में अल्लाह एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे करता है। वनज़अना, और हमने खींच लिया। नज़ा, नून जे आइन, सुकरा, मौत से पहले जो सख्ती होती है जिसमें रूह निकाली जा रही होती है, उसको भी नज़ा कहते हैं, जिसका मतलब है खींचना। वनज़अना, और हमने खींच लिए, माफी सुदूरिहिम, जो कुछ इनके सीनों में है, मिन गिल्लिन, कोई भी कीना। सो जन्नत में जो लोग जा रहे हैं, ये भी बंदे बशर हैं, इंसान हैं। हो सकता है इनके दिलों में कीने हो सकता है इनके दिलों में एक दूसरे के खिलाफ कोई गिले शिकवे हों। अल्लाह फरमाता है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे इस मामूली कीने की भी कोई जगह नहीं है, और हम इनके सीनों में से वो खींच लेंगे। इख्वानन, ये भाई भाई हैं। अला सुरुरिम मुतकाबिलीन, ये तख्तों पर हैं जो आमने सामने हैं, एक दूसरे के मुकाबिल हैं। ला यमुस्सुहुम, नहीं छुएगी इन्हें, फीहा नसबुन, इसमें कोई भी तकलीफ, वमाहुम, और ये नहीं होंगे, मिन्हा, बेमुखरजीन, के ये उसमें से निकाले जाएं। यानी वो चश्मे, वो बागात, वो खूबसूरतियां, वो रिस्क, वो सब कुछ दायमी है, वो हमेशगी लिए हुए है। और ये जब वहां दाखिल होंगे तो इनके दिलों में जो छोटे छोटे कीने थे इस दुनिया में, और जो छोटे छोटे मासूम गिले शिकवे थे, वो भी हम निकाल देंगे, बिल्कुल खालिस दिल के साथ, बिल्कुल एक शफाफ जमीर के साथ ये वहां दाखिल होंगे। नब्बी इबादी, नब्बी, खबर दे दो, इबादी, मेरे बंदों को, अनल गफूर रहीम, मैं तो बेशक मैं बख्शने वाला हूँ और बार बार रहम करने वाला हूँ। सो इन जन्नतों का जब वो सुने तो उन्हें ये भी खबर दे दो कि मुझ तक पहुँचना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और मुझ तक पहुँचने के लिए सिरात मुस्तकीम इख्तियार करना है, और मैं बख्शने वाला हूँ, माफ़ करने वाला हूँ, और मैं बार बार रहम करने वाला हूँ। व इन अज़ाबी, और बेशक मेरा अज़ाब, हुवल अज़ाबुल अलीम, वो एक दर्दनाक अज़ाब है। व नब्बिअहुम, और इन्हें खबर सुना दो, अन ज़्वैफ़ इब्राहीम, उन मेहमानों की इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। तो ये वही वाक़या है जो हम इससे पहले सूरह इब्राहीम में पढ़ चुके हैं, और उससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए थे नौजवान मर्दों की शक्ल में, जिनके सामने उन्होंने खाना पेश किया जो वो नहीं खाते थे, क्योंकि वो फरिश्ते वो खाना नहीं खाते जो हम खाते हैं। और हज़रत इब्राहीम ने अपने दिल में उनसे डर महसूस किया था, और इन दो फरिश्तों ने आपको इसहाक अलैहिस्सलाम और उनके बेटे, फिर यानी इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इनकी खुशखबरी दी थी। खुशखबरी वहां पे इसहाक अलैहिस्सलाम की थी, जो बुढ़ापे में पैदा होने वाले थे। हाँ, और वहां से फिर वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास उनकी बस्ती में अजाब लाने के लिए गए थे। इस दखलू अलैहि, जब वो दाखिल हुए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, फ़क़ालू सलाम, तो उन्होंने सलाम कहा। क़ाला इन्ना मिनकुम वजिलून, हजरत इब्राहीम ने कहा, बेशक हम तुमसे डरते हैं। क़ालू, उन्होंने कहा, ला तउजल, हमसे ना डरो, ना डरो, इन्ना नुबश्शिरुका, बेशक हम खुशखबरी देते हैं तुम्हें, बेगुलामिन अलीम, एक पढ़े लिखे इल्म वाले बेटे की। काला, हजरत इब्राहीम ने कहा, अब बशर तुमूनी, क्या तुम मुझे खुशखबरी देते हो, अला अम्मसनियल किब्र, इस पर कि मुझे बुढ़ापा पहुंच गया है, फबिमा तुबश्शिरून, तो किस बात की तुम मुझे खुशखबरी दे रहे हो। अब ये इंतहाई खुशी भी है और कंफ्यूजन भी है, और हज़रत इब्राहीम उनसे पूछ रहे हैं कि किस बात की खुशखबरी, मुझ मैं तो इतना बूढ़ा हूँ। और वहां दूसरी जगह से हमें ये भी मालूम है कि वो अपनी बीबी के बारे में कहते हैं, या बीबी भी ये कहती हैं कि मैं तो बांझ हूँ।
قالو فرشتوں نے کہا بشرناک ہم نے تمہیں خوشخبری دی بالحق حق کے ساتھ فلا تکم من القانتین تو آپ مایوس ہونے والوں میں نہ ہوئے قال حضرت ابراہیم نے کہا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ اور جو مایوس ہوگا اپنے رب کی رحمت سے إِلَّا الضَّالُّونَ سوائے گمراہوں کے قال اس نے کہا فما خطبکم پس تمہارا کیا کام ہے اب جب وہ ریلیکس ہوئے اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی اور وہ خوش بھی ہو گئے تو مہمانوں کا حال پوچھتے ہیں کہ فما خطبکم تمہارا کیا کام ہے ایوہ المرسلون اے بھیجے ہوئے فرشتوں قالو انہوں نے کہا انا ارسلنا بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں الی قوم مجرمین ایک مجرم قوم کی طرف الا سوائے آل لوط لوط کے گھر والے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اور وہ مجرم قوم بہت مشہور تھی وہ سدوم اور گمورہ کے شہروں میں رہتی تھی اور وہ ایک ایسا عمل کرتے تھے ہم جنس پرستی کا جس کی دنیا میں کہیں کوئی مثال نہیں تھی اور ان میں حضرت لوط آ چکے تھے اور وہ ان کو بتا چکے تھے کہ تم پہ عذاب آئے گا سو ہم تو بھیجے گئے ہیں اس مجرم قوم کی طرف الا آل لوط سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے انا لمنجوہم انا بے شک ہم لمنجوہم البتہ نجات دے دیں گے ان کو ہم انہیں نجات دے دیں گے اجمعین سب کے سب ایک اہم بات یہاں پہ یہ دیکھنے کی ہے کہ آل لوط کا مطلب حضرت لوط علیہ السلام کی ڈائریکٹ اولاد نہیں ہے آل لوط وہ لوگ ہیں جو حضرت لوط پہ ایمان لا چکے ہیں ان میں ان کے گھر والے بھی شامل ہو سکتے ہیں جیسے ہمارے ہاں ایک بہت عام بحث ہے کہ یہ اہل بیت ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں اور یہ آل رسول ہے ایک سید جو ہمارے ہاں سادات کا ایک سلسلہ ہے بہت بڑا جو بہت متنازع ہے اور میں اس پہ یہاں بحث نہیں کر رہی لیکن آل لوط یہاں پہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو حضرت لوط علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے اور جن کو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اس ایمان کے بدلے میں ان بستیوں کے عذاب سے نجات ملی تھی اسی لیے جب ہم آل رسول اور اہل بیت کی بحثوں میں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو آل رسول ہونے کے لیے ضروری ہے وہ اس رسول پر مکمل ایمان ایسا ایمان کہ اپنی بستی کو انہوں نے ان کی دشمنی مول لی تھی وہ لوگ پرسیکیوٹڈ تھے ان بستیوں میں وہ بستی کے لوگ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے کیونکہ یہ ان پر نفرین بولتے تھے یہ ان پہ لعنت بولتے تھے یہ ان کو ان کے گندے عمل کی وجہ سے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے تھے یہ صرف یہ نہیں کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کے نسبی رشتہ دار تھے یا یہ ان کے ساتھ ایک گھر میں کھانا کھاتے تھے یا یہ کسی طرح ان کی بلڈ لائن ان سے ملی ہوئی تھی یہ وہ لوگ تھے جو اپنے عمل سے اب اس پیغمبر پر ایمان لے آئے تھے اور اس کے ساتھ یہ ایمان کے لیے اور اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے جہاد کر رہے تھے سو بے شک ہم آل لوط کو نجات دینے آئے ہیں اجمعین سب کے سب الا امرأتہ سوائے اس کی بیوی کے سوائے اس کی عورت کے سو آل رسول بنانے کسی کو بنانے سے پہلے ان کا عمل دیکھنا بہت ضروری ہے قدرنا اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے ہم فیصلہ کر چکے ہیں انہا لمن الغابرین بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے سو بی بی جو تھیں چونکہ وہ مخبری کرتی تھیں ہسٹری میں یہ ہے اور وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے فلما جاء آل لوط المرسلون پس جب پہنچے آئے آل لوط کے گھر والے وہ فرشتے یعنی کہ جب وہ فرشتے حضرت لوط کے گھر آئے قالا اس نے کہا انکم بے شک تم قوم منکرون تم ایک ان نون لوگ ہو منکرون ایک تو انکار کرنے والے ہیں لیکن منکرون کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہم تمہیں نہیں پہچانتے اس بستی میں یعنی کہ تم شاید نئے لوگ ہو ہم تمہیں نہیں پہچانتے قالو انہوں نے کہا بل جئناکا بلکہ ہم تمہارے پاس آئے ہیں بما کانوا فیہ یمترون بما کانوا فیہ اس کے ساتھ جس میں وہ تھے یمترون شک کرتے ہم تمہارے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں تم لوگ شک کرتے ہو
تمہاری بستی والے جس کے بارے میں شک کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم تمہارے پاس آئے ہیں حق کے ساتھ، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم اِنَّا لَصَادِقُونَ، البتہ سچے ہیں۔ سو فرشتوں نے ان کو اپنے آنے کا مقصد بھی سمجھا دیا اور ان کی تسلی بھی کر دی، اور یہ کہا کہ ہم وہ چیز لے کر آئے ہیں جس کا تمہاری بستی والے مذاق اڑاتے تھے۔ فَأَسْرِ اسرا، رات کا سفر۔ فَأَسْرِ، پس آپ لے کر نکلیں ایک سفر پر، بِأَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، ایک حصہ رات کا، وَاتَّبِعْ، اور پیروی کریں، چلتے رہیں، أَدْبَارَهُمْ، ان کے پیچھے۔ سو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات میں نکلیں اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ حضرت لوط کو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ نکل رہے ہیں ان کو آگے رکھیں اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ، اور ولا، اور نہیں، یلتفت، التفات کا مطلب مڑ کے دیکھنا، تو مڑ کے نہیں دیکھنا، منکم احدن، تم میں سے کسی ایک نے، یعنی کہ جو عذاب اس بستی پہ آنے والا ہے اگر وہ تم لوگوں نے دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے تم لوگوں کی آنکھیں چندی آ جائیں، ہو سکتا ہے تمہیں چکر آ جائے، ہو سکتا ہے تم بے ہوش ہو جاؤ۔ اس لیے فزیکلی تو یہ وجہ ہے، اس کی کوئی روحانی وجہ بھی ہوگی، اللہ کا عذاب یہ شاید انسانی آنکھ اس کو دیکھنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، تو ان کو خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ تم لوگ سیدھے چلتے جاؤ، ناک کی سیدھ میں، حضرت لوط سب سے پیچھے ہوں گے اور کسی نے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلے جاؤ جہاں سے جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے فیصلہ بھیج دیا ہے ان کی طرف اس بات کا، ان دابرہ، ان یہ کہ دابرہ، جڑ، ہاؤلائی، ان لوگوں کی، مقطوع، قطع کر دی جائے گی، کٹ جائے گی، مصبحین، صبح ہوتے۔ اب یہ قصہ وہ ان کو سنا رہے ہیں، مین وائل بستی والوں کو پتہ چل گیا کہ یہاں دو خوبصورت نوجوان آئے ہیں، یا دو یا جتنے بھی وہ فرشتے تھے اور وہ اجنبی ہیں۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، اور پہنچ گئے اس شہر والے، یستبشرون، خوشیاں مناتے ہوئے۔ قَالَ معاف کیجیے گا، قال، حضرت لوط نے فرمایا، ان ہؤلاء ضیفی، بے شک یہ لوگ، ضیفی میرے مہمان ہیں، ضیافت بھی اسی سے نکلا ہے، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، فلا تفدحون، پس مجھے رسوا نہ کرو، یعنی تم یہ جو قبیح عمل کرنے یہاں پہ آئے ہو ان مہمانوں کے ساتھ، تو تم مجھے رسوا نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، اور مجھے رسوا نہ کرو، مجھے خجل نہ کرو، مجھے خوار نہ کرو۔ قالو، انہوں نے کہا، اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا ساری دنیا سے، ساری دنیا کی حمایت سے؟ قالا، انہوں نے کہا، حضرت لوط نے کہا، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے ایسا کرنا ہی ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بات میں سمجھا چکی ہوں کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک نارمل تعلق ہے جو مرد اور عورت کے درمیان نکاح کے ذریعے بنایا جاتا ہے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بابت یہ ایک عام بات ہے، جو لوگ تھوڑا سا قرآن پڑھ لیتے ہیں، کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں آفر کی تھیں ان لوگوں کو، استغفر اللہ، مردوں کے بدلے میں، کہ ان کے ساتھ جو بھی تم نے عمل کرنا ہے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ سو ایک پیغمبر ہونے کی نیت سے ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ حضرت لوط کسی کو زنا کی دعوت دیں گے، اور وہ بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنا ایک قیمتی متاع جس کے بارے میں سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سو آپ وہاں پہ بھی تبلیغ فرما رہے تھے کہ اگر تم نے ایسا، یہ جو تم عمل کرنا چاہتے ہو، یہ تو نکاح کے بعد ایک مرد اور عورت کے مابین کیا جاتا ہے، اور اس کام کے لیے، اور اگر تم صحیح تعلق بنانا چاہتے ہو تو میری یہ بیٹیاں حاضر ہیں۔ لعمرک، البتہ تمہاری جان کی قسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کی جان کی قسم، انہم یعنی یہ بات سن کے کہ وہ اپنی بیٹیاں آفر کر رہے ہیں، انسان کا دل تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے۔ اللہ یہاں پہ قسم کھاتا ہے لعمرک، البتہ تیری عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک وہ اپنے نشے میں، اپنے سکرات میں اس وقت یعمہون مدہوش تھے، اندھے ہو رہے تھے۔ یعنی کہ یہ جو جبلت ہے اور یہ جو بدکاری اور یہ جو غیر فطری فعل کی شہوت ہے، یہ انسان کے قابو سے باہر ہے، اور اس کو بہت سختی سے اچھے معاشروں میں اور اچھے گھرانوں میں اور اچھی جگہوں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، صحیح تربیت کی ضرورت ہے، صحیح راستے دکھانے کی ضرورت ہے، نارمل طریقے سے ایک مرد اور عورت کے بیچ میں یہ رشتہ قائم کرنے کی وقت پہ ضرورت ہے، تاکہ معاشروں میں یہ گندگی نہ پھیل سکے جس کے نشے میں انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، بس انہیں آ پکڑا ایک چیخ نے، ایک چنگھاڑ نے، مشرقین صبح ہوتے ہوتے، فجعلنا، پس ہم نے بنا دیا، عالیہا ان کے اوپر کا حصہ، سافلہا ان کے نیچے کا حصہ۔ مشہور عذاب ہے کہ بستی کو اٹھا کے الٹا کر دیا گیا تھا اور واپس زمین پہ پٹخ دیا گیا تھا، اور اس کے اوپر فی زمانہ، ہمارے زمانے میں بحیرہ مردار ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے برسائے ان پر، حجارتن یعنی پے در پے برسائے، حجارتن پتھر، من سجیل، ہاں جو کنکریوں جیسے پتھر تھے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیاتن البتہ نشانیاں ہیں، للمتصومین غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اور ریسرچز ہو چکی ہیں اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ بحیرہ مردار یقیناً جیسے اچانک یہ بنا ہے، وہ یہی ہو سکتا ہے کہ یا تو آسمان سے کوئی شہاب ثاقب آ کے اس بستی کو لگا تھا، اور یا اس کے نیچے کی زمین پھٹ گئی تھی جس کی وجہ سے یہ ساری بستی اس میں ڈوب گئی اور اس کے اوپر بحیرہ مردار بن گیا۔ یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، اپنی تحقیق کر سکتے ہیں۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، البتہ ایک راستے پر تھی جو سیدھا تھا، یعنی یہ بستی ایک سیدھے راستے پر تھی۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ للمؤمنین البتہ نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور تحقیق تھے وہ اصحاب الایکا، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا نام ہے، کہ یہ لوگ لظالمین البتہ ظالم، فانتقمنا منہم، پس ہم نے بدلہ لیا ان سے، وَإِنَّهُمَا، اور بے شک وہ دونوں، لَبِإِمَامٍ مُبِین، ایک راستے پر تھی جو کھلا تھا۔ سوڈم اور گمورا وہ بستیاں جس پہ ہم جنس پرستی ہوتی تھی، اور مدین کے یہ لوگ جن کو اصحاب ایکا کہتے ہیں، ان کی بستیاں اب بھی موجود ہیں اور یہ سیدھے راستوں پر ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ، اور البتہ جھٹلایا، اصحاب الحجر المرسلین، اب یہ سورت کا نام جس واقعے پر ہے یہ وہ سینٹرل واقعہ ہے، اور تحقیق جھٹلایا اصحاب الحجر، ان پتھر والوں نے، ہجر پتھر کو کہتے ہیں، المرسلین، رسولوں کو۔ پتھر والے کون تھے؟ یہ تبوک سے سعودی عرب کے نارتھ میں جب اردن میں کراس کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ بستیاں ہیں جو کہ عاد اور سمود کی بستیاں ہیں، جو پہاڑوں کو تراش کے ان میں محل بناتے تھے۔ ان کو اصحاب الحجر کہا گیا ہے۔ انہوں نے جھٹلایا تھا رسولوں کو۔ وَآتَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں دیا، آیاتنا اپنی نشانیاں، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہو گئے۔ وَكَانُوا، اور وہ تھے، يَنْحِتُونَ، وہ تراشتے تھے، مِنَ الْجِبَالِ، پتھروں میں سے، بیوتن، گھر، آمنین، بے خوف و خطر، یعنی کہ یہ قومیں اتنی ڈیولپڈ تھیں اور ان میں اتنی ٹیکنالوجی تھی کہ یہ بڑے آرام سے اور بڑے سکون سے پتھروں میں سے ان پہاڑوں میں اپنے محل تراشتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پس انہیں پکڑ لیا ایک چنگھاڑ نے، ایک چیخ نے، صبح ہوتے ہوتے، فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ، پس کسی کام نہ آیا ان کے، مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ کماتے تھے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ،
اور نہیں بنایا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ۔ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، لعبا و لہوا یہ لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، اور تل کا امانی ہوں یہ تو ان کے ارمان ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو مسلسل یہ سمجھاتا ہے کہ جو کچھ تمہارے باہر ہے اور جو تمہارے اندر ہے، یہ جو تمہاری اپنی تخلیق ہے، یہ حق کے ساتھ ہوئی ہے اور اس کا ایک مقصد ہے، اور اسی کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ اور بے شک وہ قیامت، وہ گھڑی، لآتیتن ضرور آنے والی ہے، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ پس درگزر کرو، صفحہ پیج ٹرن کر دینا، صفحہ پلٹ دینا، سو درگزر کرو، الصفحہ الجمیل ایک اچھا درگزر۔ ان ربک بے شک تیرے رب، هو الخلاق العلیم وہ پیدا کرنے والا، سب سے بڑا پیدا کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ اور تحقیق ہم نے عطا کی آپ کو، سبعا من المثانی 7 بار دہرائی جانے والی آیات۔ یہ کیا ہیں؟ سورہ فاتحہ، والقرآن العظیم اور یہ قرآن عظمت والا، یہ قرآن عظمت والا، اور سورہ الفاتحہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کا ہم وزن بتا رہا ہے۔ اور سورہ فاتحہ پوری کی پوری اکٹھی نازل ہوئی ہے، ریویلیشن کے شروع میں ہی نازل ہوئی ہے جب نماز فرض ہوئی ہے۔ سبع مثانی یہ وہ آیات ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس سورت کا نام الصلاۃ بھی ہے۔ یہ سورت یکتا ہے، یہ سورت یونیک ہے، اور یہ قرآن کی شان ہے کہ قرآن اس سے کھلتا ہے، قرآن اس سے، یہ قرآن کا افتتاح ہے، یہ نہ تورا میں ہے اور نہ انجیل میں ہے۔ اس کی آیات، جو اس سورت میں جو آیات ہیں، اس طرح کی آیات تورا اور انجیل میں نہیں ہے، نہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اور نہ ان کے تحریف شدہ نسخوں میں، اور نہ ہی جو تھوڑا بہت ان کے پاس اصلی رہ گیا ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 7 آیات دی ہیں، اور والقرآن العظیم اور یہ عظمت والا قرآن۔ لا تمدن عینیک، لا نہیں، تمدن آپ بڑھائیں، آپ ہٹائیں، عینی کا اپنی آنکھیں، الا اس کی طرف، ما متعنا جو ہم نے متاع دیا، جو ہم نے فائدہ دیا، بھی ازواج منہم کئی اور لوگوں کو۔ ازواج یہ بیوی یا بیوی کا مطلب نہیں ہے، یا زوج کا مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جو ہم نے اور کئی لوگوں کو دیا، کئی گروہوں کو دیا۔ ولا تحزن علیہم اور نہ ہی غم کھائیں ان پر، واخفض جناحک اور اپنے بازو جھکا دیں، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ بڑی خوبصورت آیات ہے یہ، کہ اتنا بڑا جو یہ احسان ہوا ہے، یہ احسان اس امت پہ ہوا ہے کہ اس کو ہم نے 7 من المثانی دیے ہیں، وہ 7 آیات دی ہیں، والقرآن العظیم اور عظمت والا قرآن دیا ہے۔ تو اب آپ آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھیں جو ہم نے دوسری جماعتوں کو دیا تھا اور دیا ہوا ہے اور اب بھی دے رہے ہیں، جو بھی فائدے ان کو مل رہے ہیں، اور ان پر غم بھی نہ کھائیں، نہ اپنے یہ کہ ان کے ساتھ تقابل کر کے کوئی غم کھائیں، نہ گزری ہوئی امتوں پر غم کھائیں، اور اپنے بازو عاجزی سے جھکا دیں، وخفض دبا دیں، جھکا دیں، جناح پر کو کہتے ہیں، اپنے بازو جھکا دیں، للمؤمنین شفقت سے۔ وقل فرما دیجئے، انی بے شک میں، انا النذیر نذیر المبین بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں ایک کھلم کھلا، کما انزلنا جیسے ہم نے نازل کیا، علی المقتسمین تقسیم کرنے والوں پر، جیسے ہم نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا جو تقسیم کرتے ہیں، یعنی تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت، آیت نمبر 90، مقتسمین کا ذکر یہاں پہ آیا ہے۔ مقتسمین کون ہیں؟ الذین یہ وہ لوگ ہیں، جعلوا القرآن جنہوں نے کر دیا قرآن کو، عزین ٹکڑے ٹکڑے، کسی پر ایمان لائیں گے، کسی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم
ہمیں عورتوں کو تعلیم تو پوری حاصل کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہر انسان کا بیسک ہیومن رائٹ ہے، ہم نے پردہ نہیں کرنا، ہم نے کھانا پینا ہے، وہ اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن میں ہے کلو واشربو، لیکن اس کے آگے ہے ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ تو اپنے دسترخوانوں کو دیکھیں، وہ صرف کھاؤ پیو ہوتے ہیں، ان میں اسراف نہ کرنے کی ہم کوئی تعمیل نہیں کر رہے ہوتے۔ پھر جیسے قرآن میں ہے کہ ہاں تم ان میں سے جو تمہیں ماتا بلکم مسنا و ثلاثہ اور چار چار، تم ان میں سے بیویاں کر لو، دو دو، تین تین، چار چار، ہاں لیکن پوری کی پوری آیت کوئی نہیں پڑھ رہا۔ آیت کے شروع میں یہ ہے کہ جو یتیم ہیں اور جو بیوہ ہیں، اور یہ آیت بیواؤں کے حق میں آئی ہے، اور اس کے بعد چار بیویوں کے حکم کے بعد اللہ کہتا ہے کہ ہاں اگر تم انصاف وَأَلَّا تَقْسِطُوا فَوَاحِدًا، اور اگر تم انصاف نہ کر سکو، عدل کا معاملہ نہ کر سکو، تو پھر تمہارے لیے ایک ہی ہے۔ یہ قرآن کے احکامات کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا اور اپنے مفاد میں استعمال کرنے کا بیان ہے، اور اللہ ان کے لیے یہ کہتا ہے کہ یہ مختصمین کون ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ایک ڈرانے والا ہوں کھلا، میں تو انذار دینے والا ہوں، میں تو متنبہ کرنے والا ہوں، جیسے ہم نے نازل کیا تقسیم کرنے والوں پر، جیسے ہم نے ان تفرقے پیدا کرنے والوں پر نازل کیا تھا، الذین جعلوا القرآن عضین، جو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے۔ فوربک، بس تیرے رب کی قسم، لنسألنہم اجمعین، البتہ ضرور ہم ان سے پوچھیں گے سب کے سب، اما کانوا یعملون، اس کے بارے میں جو یہ عمل کرتے تھے۔ فاصدع بما تؤمر، بس آپ صاف صاف کہہ دیں جو آپ کو امر کیا جاتا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اعراض کریں، منہ پھیر لیں مشرکوں سے، اِنَّا كَفَّيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم کافی ہیں کافی ہیں ہم آپ کے لیے، اِنَّا كَفَّيْنَاكَ، کافی ہیں ہم آپ کے لیے، المستہزئین، ان استہزاء کرنے والوں کے خلاف۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یجعلون مع اللہ، جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ الہًا آخر، الہ معبود دوسرے، فسوف یعلمون، پسند قریب وہ جان لیں گے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور تحقیق ہم جانتے ہیں، انکا، یہ کہ تم، یضیق صدرک، تنگ ہوتا ہے تمہارا سینہ، بما یقولون، بسبب اس کے جو یہ کہتے ہیں، فسبح، بس تسبیح کریں، بحمد ربک، اور سبحہ کا لفظ جو ہے بڑا خوبصورت لفظ ہے، یہ اس کا مطلب ہے تیرنا، سین بے ہا، حلوے والی ہے۔ تو تسبیح کو ہم تسبیح کیوں کہتے ہیں؟ یہ گویا جب انسان تسبیح کرتا ہے تو وہ ڈوبنے سے بچ جاتا ہے، اس دنیا میں وہ ڈوبنے سے بچتا ہے، اور وہ سطح پر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو کر گویا تیر رہا ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس تسبیح کریں، پاکیزگی بیان کریں حمد کے ساتھ تیرے رب کی، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ہو جائیں سجدہ کرنے والے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن پڑھانے والو، اے حق کی دعوت دینے والو، ہم جانتے ہیں کہ تمہارا سینہ تنگ ہو جاتا ہے بسبب اس کے جو یہ باتیں کرتے ہیں، پس تسبیح کریں اور حمد کریں، تعریف کریں آپ اپنے رب کی، وَقُم، اور بھی اللہ سے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ ہو جائیں سجدہ کرنے والوں۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ، اور بندے بن جائیں، عبادت کریں اپنے رب کی، حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کے پاس وہ یقینی بات آ جائے۔ الحمدللہ سورہ حجر ختم ہوئی ہے۔ انشاءاللہ کل، امید ہے کل یا کل کے بعد جب بھی ممکن ہوا، سورہ نمل شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔